जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मरहबम वबरकातुहू। मरहबम बिअऊदतिकुम अय्युहत तुल्लाबुल किराम इला दर्सिल हदीस मिन जदीद फहियाकुमुल्लाह वज़ादकुमुल्लाहु शरफन व इज़्ज़ा दाईन अल्लाह जल्ल शाअनुहु अन युबारिक लना फी हाज़िहि दुरूस व अन युसह्हिल अलैना हाज़िहिल उलूम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वअतम्मिम बिल खैर। रब्बि साहिल वयस्सिर वला तुअस्सिर अलैना या मुयस्सिर कुल्लि असीरिन। अजीज़ तलबा, अल्लाह के फ़ज़ल व करम और उसकी तौफ़ीक से मिशकातुल मसाबिह के सिलसिला दुरूस का एपिसोड नंबर 10 10वां सबक आपके सामने मौजूद है। और आज के इस सबक के हवाले से हमारे ज़ेर मुताला अहादीस 4187 से 4199 इंशाअल्लाह हम इसका तर्जमा करेंगे और फोकस तर्जमे पे होगा। इसी तरह काबिल वजाहत जो इबारात या लफ्ज़ होंगे, अल्फाज होंगे, उनकी वजाहत होगी और साथ ही हदीस की इसनादी हैसियत की तरफ निशानदेही की जाए या इशारा किया जाएगा। आते हैं तो सबसे पहले आज के सबक के हवाले से अहादीस की नुसूस की जानिब बराह रास्त किताब से देखते हैं कि जैसा कि आपको मालूम है कि ये किताबुल अतइमा, खाने पीने के बारे में ये चैप्टर है और बहुत खासा अहम है। तो इस सिलसिले में ये अहादीस हमारी रहनुमाई कर रही हैं। हमारे पास जो हदीस है इस वक्त आज पहली, वो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। क़ाला, वो कहते हैं, रअयतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। चूँकि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु आपके खादम रहे हैं ज़िंदगी का पूरा हिस्सा, 10 साल कम अज़ कम 10 बरस उन्होंने खिदमत की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आपके शब व रोज़ और आपके जो मामूलात थे रात दिन के, वो बखूबी उनको वो आप देखते और फिर याद रखते और बयान भी फरमाते। तो फरमाते हैं कि मैंने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुक़अयन, आप सीधे, बिल्कुल सीधे स्पॉट बैठे हुए, यानी जैसे कहते हैं ना अकड़ू बैठे हुए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैठकर, या कुल तमरन, खा रहे थे खजूर। वफ़ी रिवायत, और एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, या अकुल मिनहु अकलन ज़रीअन, कि आप उनमें से जो खजूरें हैं वो जल्दी जल्दी खा रहे थे, यानी बहुत सुस्ती के साथ नहीं, क्या आहिस्ता आहिस्ता और वक़्त लगाएं बहुत ज़्यादा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जो भी काम आप करते, सर अंजाम देते, फोकस उसी काम में होता आपका। और फिर आप बड़े एक बावकार तरीके से हर काम को प्रॉपर तरीके से सर अंजाम दिया करते थे। तो इसलिए जब आप बैठते तो सादगी से, आजिज़ी से बैठते, लेकिन बिल्कुल सीधा होकर और दुरुस्त तरीके से बैठते। टेक भी नहीं लगाते थे और ना बिछ कर बैठते। तो बड़ा अच्छे अंदाज से बैठते तो जारे को भाता था। तो इस हदीस में यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है या तरीक़ाकार आपका। तो या कुलो मुकयन का मतलब है कि अकड़ू बैठे हुए, सीधे बिल्कुल प्रॉपर बैठे हुए स्पॉट, खजूरें खाते हुए। ये एक मतलब ये भी कि सरीन जमीन पर लगाकर और दोनों जानू खड़े करके बैठे थे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी। एक हदीस में आगे जो हमारे आ रही है वो उसमें ये है कि अन्ना बिन उमर, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अनुमा से ये रिवायत है, कौला, वो कहते हैं कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, अन यक़रिन अर्रजुलु बैन थमरतैन, कि एक आदमी खाते हुए, खाना खाते हुए अपने साथियों के साथ मिलाए, अन यक़रिन अर्रजुलु, कि आदमी मिला दे
ایک ہی وقت میں بین التمرتین، دو کھجوریں، ایک ہی وقت میں دو کھجوریں ملا کر وہ کھائے ایک ہی لقمے میں، بین التمرتین، تو اس سے آپ نے روکا۔ تو اسی طرح یہ کھجوریں یہاں ہیں تو اور بھی دو چیزیں کوئی بھی ہوں تو وہ مثلا اگر سالن میں گوشت کی اپنا ٹکڑے ہیں یا بوٹیاں ہیں تو آدمی دو دو اٹھا کر کھانا شروع کر دے۔ کوئی بھی چیز کھانے والی ساتھیوں کے ساتھ مل کر آدمی بیٹھا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقرن الرجل، کہ آدمی ملائے بین التمرتین، دو کھجوریں، حتی یستاذن صحابہ، یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھی یا جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اجازت لے لے۔ تو یہ ایک صورت مستثنیٰ ہے، وہ یہ کہ آدمی جو ہے وہ اجازت لے لے، اپنے ساتھیوں سے پوچھ لے تو پھر ایسا کر لے، ورنہ بغیر اجازت کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا کر اس طرح کا انداز اپنانا جو کہ ایک غیر مناسب انداز لگتا ہے، تو لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ ایک عجیب قسم کا انداز لگتا ہے، جیسے کہ انسان بہت بھوکا ہے اور اسے بڑی ہی کھانے کی اشتہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے بڑھ کر زیادہ جو ہے وہ چیزیں یا جو سامنے پڑی ہوئی اشیاء ہیں ان میں سے اپنا فائدہ اٹھا کر کھا لوں۔ تو یہ حدیث ہمارے سامنے بالکل کلیئر ہے اور کھانے کے آداب سے تعلق رکھتی ہے، 4188۔ اور حتی یستاذن، یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کھاتے ہوئے اجازت طلب کر لے۔ تو جب ساتھیوں سے مل کر کھجور، انگور یا تو عزیز طلبہ یہ حدیث 4188 ہم پڑھ رہے تھے، غالباً کوئی نیٹ جو ہے پرابلم کریٹ کر رہا تھا، تو میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ دوبارہ میں اس کے فوائد پڑھے دیتا ہوں اسی حدیث کے 4188، حتی یستاذن کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھے کھانا کھانے والے ساتھیوں سے اجازت لے لے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب ساتھیوں سے مل کر کھجور، انگور، بیر یا کوئی اور پھل وغیرہ کھا رہا ہو تو ان سے اجازت لیے بغیر دو دو کر کے انہیں نہیں کھانا چاہیے۔ ایک تو اخلاقی اعتبار سے اس سے حرص اور لالچ کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی طرح جو پاس بیٹھے ساتھی ہیں ان کو بھی یہ بات ناگوار گزرتی ہے۔ اچھا جی، تو کھانے کے آداب سے متعلق یہ حدیث ہے۔ آگے جب کہ ہمارا یہ معاملہ جب ہم اکٹھے بیٹھ جائیں، خاص طور پر یہ شادی بیاہ کے موقع پر، آپ جانتے ہیں کہ لوگ کس طرح ٹوٹ کر ایک تو پڑھتے ہیں، یہ بھی انتہائی نامناسب ہے، اور پھر ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دو دو تو کجا، وہ اپنے ہاتھوں کو اپنا کس طرح چلاتے ہیں، ٹول کی طرح، جس طرح کہ ویپن آدمی جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اپنے دفاع کے لیے یا دوسروں سے چیزیں ہتھیانے کے لیے، یہ انداز ہوتا ہے، ولیعذ باللہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجوع اہل بیت، عزیز طلبہ ہمارے پاس یہ حدیث ہے نیکسٹ 4189، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجوع اہل بیت عندہم التمر، کہ اہل بیت یعنی گھر والے، کسی بھی گھر میں رہنے والے جو ہیں وہ لا یجوع بھوکے نہیں رہتے، عندہم التمر جن کے پاس گھر میں کھجور ہو۔ تو وہ گھر جس میں کھجوریں ہوں، یعنی جس گھر میں کھجوریں ہوں، وہ گھر کے رہنے والے کھجوروں کی موجودگی میں بھوکے نہیں رہتے، وہ پراپر ایک مکمل غذا ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے قول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، تو اے عائشہ، بیت لا تمر فیہ،
जियाउन अहलुहु, کہ وہ گھر کے جس میں کوئی کسی قسم کی کھجور نہ ہو یا کھجوریں نہ ہوں یا پائی جائیں، تو جیاؤن اہلہو، تو اس کے رہنے والے جو ہیں وہ بھوکے ہیں یا بھوکے ہوتے ہیں۔ قالها مرتين او ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 بار یا 3 بار فرمائی، تو اس سے راوی کو شک ہو گیا تھا، تو اس لیے کہ 2 بار آپ نے فرمایا یا 3 بار، تو انہوں نے دونوں مرتبہ کے الفاظ استعمال کیے، تحریر کر دیے۔ رواہ مسلم، سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو 4189 یہ حدیث ہے۔ تو حدیث کے الفاظ، یا عائشہ تو بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ، اس کو سارے کو انڈر لائن کر دیجئے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کھجور کتنی ایک بابرکت میوہ ہی نہیں، پھل ہی نہیں، بلکہ ایک مکمل غذا ہے، اور اللہ نے اس میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ فرمان جو آپ نے بیان کیا کہ کوئی گھر جس میں کھجور ہو تو اس کے رہنے والے بھوکے نہیں رہتے، یا اس کے بالکل برعکس اس کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں کھجور نہ ہو تو اس کے رہنے والے بھوکے ہیں یا بھوکے رہ سکتے ہیں یا ہوتے ہیں، تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا فرمانا جو تھا خاص طور پر یہ تھا اہل مدینہ کے لیے، کیونکہ اس وقت ان کی جو اکثر غذا تھی زیادہ تر وہ کھجور ہی تھی، جیسا ہمارے ہاں یہ گندم یا چاول وغیرہ ہوتے ہیں کھانے کے لیے، اسی طرح وہاں اس وقت زیادہ جو کھانے والی چیز تھی وہ کھجور ہوتی تھی۔ تو ہمارے ہاں جس طرح گندم یا چاول کی فصل اٹھائی جاتی ہے اور سال میں اس کو کھایا جاتا ہے، اسٹاک کیا جاتا ہے، اسی طرح وہاں کھجور جو ہے اس کی باقاعدہ جو ہے وہ فصل ہوتی تھی، موسم ہوتے تھے، اور اس میں جب کھجوریں پکتی تو لوگ اسی طرح ان کھجوروں کو اٹھاتے، ان کی پیل لگ پاتے، ان کو پیل میں رکھتے اور انہیں پکاتے، مختلف انداز سے انہیں سٹور کرتے۔ تو آپ نے گویا کہ اہل مدینہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی، وگرنہ اگر کھجور کے علاوہ کوئی اور چیز ہو اور کھجور نہ ہو تو ظاہر ہے وہ گھر والے تو بھوکے نہیں نہ ہوں گے۔ تو یہ وہ وہاں کی بات ہے جہاں زیادہ تر کھجور ہی کھانا پینا ہو۔ واللہ عالم۔ 4190 وان سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من تصبح بسبع تمرات عجوۃ، کہ جس شخص نے تصبح صبح کے وقت بسبع تمرات 7 کھجوریں، عجوۃ عجوا کھانے کے ساتھ، 7 عجوا کھجوریں کھانے کے ساتھ جس نے صبح کی، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لو کہ جو شخص صبح کے وقت 7 کھجوریں کھائے۔ جی عزیز طلبہ، یہ حدیث بڑی معروف ہے، من تصبح بسبع تمرات عجوۃ، بلکہ یہ آپ یاد کر لیجئے کہ جس شخص نے بھی 7 عجوا کھجوریں صبح کے وقت کھائیں، لم یضرہ ذلک اليوم، تو اس کو نہیں تکلیف دے سکے گی اس دن کوئی چیز، سمن یعنی مراد 2 چیزیں یہ حدیث میں آئی ہیں، لم یضرہ ذلک اليوم، کہ اس دن اس کو نہیں نقصان پہنچا سکیں گے، سمن کوئی زہر آلود چیز یا زہر خود، ولا پوائزن جسے کہتے ہیں، ولا سحر، اور نہ کوئی جادو وغیرہ۔ زہر اور جادو اس دن اس کو تکلیف نہیں دے سکیں گے، اگر کوئی ان پر جادو کر دے یا کوئی زہریلی چیز یا کیڑا کسی کو کاٹ لے۔ متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے اپنی صحت میں اپنی پیک پر ہے۔ تو یہ بڑی معروف حدیث ہے اور اس کے بڑے تجربے ہوئے ہیں، اور بالکل سچ ثابت ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان۔ 4190، تو حدیث کے الفاظ، من تصبح بسبع تمرات عجوۃ، اس کو انڈر لائن کیجئے، اور بس اس میں یہی ہے، باقی چیز کلیئر ہے۔ یہ طب نبوی میں سے ایک بہت بڑا نسخہ ہے، آپ کے سامنے آیا ہے، اس کو یاد کر لیجئے، خود بھی اس پر عمل کیجئے۔ یہ عجوا کھجور خاص طور پہ مدینہ کی معروف ہے، جو کہ وہاں آج بھی مل جاتی ہے وافر مقدار میں، الحمدللہ۔
تو اور علاقوں میں بھی پائی جا سکتی ہے، زیادہ تر مدینے کی جو کھجور ہے وہ معروف ہے۔ آگے ہے حدیث ہمارے پاس 4191، وَعَنْ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی عجبۃ العالیۃ شفاء، ہاں جی، ان فی عجبۃ العالیہ، عالیہ جگہوں کی جو اجوا، عالیہ جگہوں کی جو اجوا ہے، عالیہ جگہیں جو ہیں مقامات، ان میں جو کھجوریں ہیں اجوا کی، جو ان کا جو پھل ہے یعنی اجوا کھجوریں، شفاءن، وہ اس میں ان کھجوروں میں شفا ہے، عالیہ کی اجوا کھجوروں میں شفا ہے۔ وَإِنَّهَا تِرْيَاقٌ أَوَّلَ الْبُكْرَةِ، اور ہاں جی، وَإِنَّهَا، اور یہ اس میں یعنی تریاق ہے، تریاق کہتے ہیں ازالہ کر دینا، کسی چیز کو دور کر دینا، ختم کر دینا، تو اس میں تریاق ہے۔ وَإِنَّا، و بے شک، اول بکرتی، یعنی اس میں زہر کا تریاق ہے، پوائزن چیزیں، پوائزنر جو ہے نا، جو زہر آلود ہوتی ہیں چیزیں یا بڑی خطرناک جان لیوا، ان کے لیے ان کھجوروں میں تریاق ہے، اگر کھجور وہ کھا لی جائے تو ایسی زہر آلود چیز جو ہے وہ نقصان نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے جی، تریاق اول البکرتی، حدیث ہمارے زیر مطالعہ اس وقت، اس کے بارے میں کوئی چاہ رہا تھا کہ اس میں کوئی اشکال تھا، وہ میں دور کروں اس بارے میں۔ تو ان فی عجبۃ العالیۃ شفاء، کہ بے شک عالیہ مقام، یہ کھجور جو آؤٹسکرٹس آف دا مدینہ جو تھے نا، مقامات ارد گرد جو قرب و جوار کے مدینہ کے جو باہر کے علاقے تھے قریب قریب کے، وہ انہیں عالیہ ان کو نام دیا گیا تھا، یعنی وہ بلند مقام تھے ذرا، تو عالیہ کا معنی تھا اونچا بلند علاقے یا ٹیلے یا منطقے، جنہیں مناطق کہتے ہیں، جگہیں، اونچی جگہیں جو تھی مدینہ کے ارد گرد، وہاں کی جو کھجوریں جو لگی ہوئی تھیں، جو درخت تھے خاص طور پر جو اجوا کے، ان میں شفا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وَإِنَّهَا تَرْيَاقٌ، اور بے شک یہ جو تھی کھجور اجوا، اس میں تریاق ہے، ازالہ ہے، یا شفا سمجھ لو، شفا ہے، تریاقن اول البکرت، صبح سویرے، اسے کہتے ہیں نا اول النہار، نہار منہ، صبح سویرے، یعنی ان کو اگر استعمال کیا جائے تو اول البکرا، اس کا معنی یہ ہے تریاقن اول البکرا، جیسا کہ اوپر کی حدیث میں ہے، من تصبح بے سبع تمرات اجوا، کہ جس شخص نے صبح سویرے 7 کھجوریں کھائیں، تو صبح نہار منہ کھانے کا یہ زیادہ فائدہ ہے اس کا، کہ اس وقت آدمی سب سے پہلے ان کو کھا لے، اگر 7 مل جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ 3 بھی کھا لے اگر زیادہ میسر نہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اس فائدے میں انشاءاللہ بہترین کھجور ہے، اور اگر باقی 2 مل جائیں، 1 مل جائے، جتنی بھی میسر ہو آدمی کھا لے بسم اللہ پڑھ کر، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، 4191 یہ حدیث، تو مدینہ کے آس پاس کی جگہ کو عالیہ کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور مدینہ کی کھجوروں میں اجوا ایک بہترین کھجور ہے، اور آپ نے سب نے تقریباً دیکھی ہوگی، اس کا رنگ بھی سیاہی مائل ہوتا ہے، اور بعض قسمیں تو اجوا کی بڑی ہی شاندار ہوتی ہیں۔ ابھی میں نے آج صبح الحمدللہ کھائی تھی، عمرے سے آئے تھے صاحب، انہوں نے ہمیں گفٹ دیا، اور بڑی موٹی موٹی کھجور تھی، اور انتہائی سیاہ رنگ کی، اور اس میں کچھ معمولی داریاں تھیں وائٹ کلر کی، بہت ہی شاندار اعلیٰ کوالٹی کی کھجور تھی۔ چلیں یہ آگے آتے ہیں، اگلی نیکسٹ حدیث ہمارے پاس 4192، وعنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی یہ روایت ہے، ام المومنین، قالت کہتی ہیں، کانا یاتی علینا الشہر، کہتی ہیں کہ ہم پر ایک مہینہ گزر جایا کرتا تھا، یاتی علینا الشہر، یعنی ہم پر ایک کانا یاتی علینا الشہر، کہ ہم پر ایسا مہینہ بھی آیا کرتا تھا، یعنی ہماری زندگی میں
کہ ما نوقد فی نارن، کہ ہم پورا دن اس میں پورا دن اس مہینے پورے مہینے کے دنوں میں ہم چولہا نہیں جلاتے تھے. ما نوقد فی نارن، چولہے میں آگ نہیں جلاتے تھے. ما نوقد فی نارن، نہیں جلاتے تھے ہم اس چولہے میں، یعنی دن کے وقت، یہ نہ پورا مہینہ، سوری، نارن کا معنی آگ ہے. تو ہمارے پر مہینہ ایسا بھی آ جاتا کہ ہم پورا مہینہ اس میں آگ نہیں جلاتے تھے چولہے پر. انما هو التمر والماء، تو یقیناً صرف ہمارے پاس جو ہے وہ انما حسر کے لیے ہے کہ صرف اور صرف ہمارے پاس کیا چیز ہوتی، وہ التمر، جو کھانے کے لیے ہوتی تھی وہ کھجور، والماء اور پانی. الا ان یؤتی باللحیم، البتہ اللہ مگر یہ کہ ان یؤتی باللحیم، کبھی کبھی لایا جاتا کوئی گفٹ یا کوئی تحفے کی صورت میں کوئی گوشت کا کوئی ٹکڑا، تو وہ آ جاتا تو وہ بھی ہم استعمال کر لیتے، لیکن وہ بھی کسی کی طرف سے آتا تھا. اللہ اکبر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جو ہیں اہل بیت، ان کا یہ عالم ہے. آپ دیکھیے ذرا اور تقابل کیجئے آج ہم اپنی زندگی میں اور ان کی زندگی میں، ذرا آپ کمپیئر کیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ این نحن و این ہم، کہاں وہ اور کہاں ہم لوگ. اور معمولی اس میں ذرا تھوڑا سا کمی اگر آ جائے ہمارے اس معمول میں اور شب و روز میں، تو بس جناب ہم پہ جو ہمارے ساتھ بیتتی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی زندگی ہے، ہمیں تو اس دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے، ہم تو دنیا رہنے کے قابل ہی نہیں ہے. یعنی معمولی بھی اگر کوئی کمی آ جائے ہماری خواہشات کے پورا ہونے میں. ولیعذ باللہ. وعنہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قالت، وہ کہتی ہیں ما شبع آل محمد یومین، نہیں سیر ہوئے، شابع ما شابع آل محمد، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے گھر والے، یومین، 2 دن مسلسل، یعنی 2 دن مسلسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اہل بیت کبھی سیر ہو کر نہیں سیر ہوئے 2 دن مسلسل، من خبز برن، گندم کی روٹی سے، گندم سے پکی ہوئی روٹی سے. یعنی 2 دن مسلسل کبھی نہیں. بڑا ہوا تو ایک دن اگر مل گیا تو پھر آگے کئی دن گزرنے کے بعد پھر وہ گندم کی روٹی میں میسر ہوتی. الا واحدہما تمر، ہاں جی، تو 2 دن جو آتے تھے اس میں ان دونوں میں سے 2 دن اکٹھے کبھی بھی ہمیں روٹی نہیں ملی، گیپ درمیان میں آ جاتا تھا. اور جس دن روٹی نہیں ملتی تھی اس دن وہ کھجور ہوتی تھی، یعنی صرف کھجور کھانے کے لیے ہوتی تھی، کوئی سالن یا کوئی اور چیز ڈش وغیرہ اضافی ایکسٹرا یا کوئی کھانا یا کوئی چاول، اس کا تصور بھی نہیں. اگر خبز آ جاتی کھانے کے لیے تو پھر بس ایک دن ملتی، پھر آئندہ دن جو ہے وہ ختم، پھر کھجوروں کا سلسلہ شروع ہو جاتا. تو یہ زندگی تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے گزارتے تھے. سبحان اللہ. حدیث کے الفاظ، خبز و برن کا معنی ہے گندم کی روٹی، اس کو انڈر لائن کیجئے. اور آگے آئیے، اگلی حدیث بھی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی. قالت، وہ کہتی ہیں کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقی ہوئے، یعنی انہوں نے وفات پائی، فوت کیے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وما شبعنا من الاسودین، ہاں جی، اور ہم نہیں سیر ہوئے، یعنی وما شبعنا، ہم نے نہیں پیٹ بھرا یا سیر ہوئے، من الاسودین، یعنی 2 سیاہ چیزوں سے. یعنی مطلب یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم 2 چیزوں سے کبھی سیر نہیں ہوئے، یعنی جو بھی چیزیں ملیں وہ اتنی ہی ملیں جس سے گزارا ہوا، پیٹ بھر کر یا گلے تک ہم نے وہ چیز نہیں کھائی. من الاسودین، اسودین اس سے مراد 2 سیاہ چیزیں، کھجور اور پانی. تو یہ معمولی چونکہ مقدار ہوتی تھی اس لیے، اور عام چیز تھی اس لیے ان کو اسودین کا نام دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ صورت آ رہی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں
تو دو چیزیں جن سے مراد سیاہ چیزیں ہیں ان سے مراد کھجور اور پانی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ آگے آتے ہیں حدیث 4195، وعن النعمان بن بشیر، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں باپ بیٹا جلیل القدر صحابی ہیں دونوں۔ تو نعمان جو ہیں جو کہ بشیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان سے یہ روایت ہے، قالا کہتے ہیں کہ الستم فی طعام، الستم فی طعام و شراب ما شئتم، کیا نہیں ہے فی طعام طعام کھانے کی چیزوں میں، و شراب اور پینے کی چیزوں میں تمہارے لیے میسر ہر چیز، ما شئتم جو بھی تم چاہو، کیا آج تمہارے لیے جو بھی تم چاہو کھانے اور پینے کی چیزیں میسر نہیں ہیں؟ لقد رأیت نبیکم، البتہ تحقیق میں نے دیکھا ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وما یجد من الدقل ما یملأ بطنہ، اللہ اکبر، کہ وہ نہیں پاتے تھے من الدقل، الدقل جو ہے وہ ایسی کھجوریں ہیں جو کہ ایک اعلیٰ کوالٹی نہیں ہوتی ان کی، یعنی گزارے کی کھجوریں، عام بالکل، یا ردی قسم کی سمجھ لو، معمولی قسم کی کوالٹی میں وہ چیز، وہ کھجوریں، وما یجد من الدقل ما یملأ بطنہ، ہاں جی، نہیں وہ پاتے تھے من الدقل ردی قسم کی جو ہے وہ کم کوالٹی، لو کوالٹی کی کھجوریں، ما یملأ بطنہ جو کہ بھر سکتی ہوں آپ کا پیٹ مبارک، ٹھیک ہے جی۔ تو پیٹ بھرنے کے لیے آپ کو ردی یا عام قسم کی کھجوریں بھی میسر نہیں تھیں، ٹھیک ہے، اللہ ماشاء اللہ، رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے 4195۔ اس میں الدقل کا مطلب ہے ردی قسم کی کھجوریں، یہ نوٹ کر لیجئے، اور آگے اگلی حدیث میں آئیے 4196، وعن ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی بطعام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا لایا جاتا، اذا اتی بطعام اکل منہ تو آپ اسے تناول فرماتے، وبعث بفضلہ الیہ، اور جو بچا ہوتا تھا کھانا وہ وبعث بفضل الیہ وہ میری طرف آپ بھجوا دیا کرتے یا بھیج دیتے۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کھانا لایا جاتا، کھانے کے وقت آپ کھاتے، اور آپ بقیہ کھانا جو ہوتا تھا وہ میری طرف بھجوا دیتے، وبعث بفضل الیہ، وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَيَّ يَوْمًا بِقَصْعَةٍ، تو اسی طرح معمول کے مطابق یہ جو معاملہ چل رہا تھا کہ وَإِنَّهُ بے شک، شان یہ ہے کہ بعث آپ نے بھیجا الیہ میری جانب، یومن ایک دن، بقصعۃ ایک پیالہ، لم یاکل منہا کہ جس میں سے آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا، تو ایک دن آپ نے سالن کا ایسا پیالہ بھجوا دیا میری جانب کہ آپ نے اس میں سے کچھ نہیں تناول فرمایا، لأن فیہ ثومن، اس لیے کہ اس میں لہسن تھا، ثوم، فسألتہ تو میں نے آپ سے پوچھا، احرام ہوا، کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرام ہے لہسن؟ قال آپ نے فرمایا لا نہیں، ولیکن اکرہہ من اجل ریحہ، اور لیکن میں اس کو ناپسند جانتا ہوں اس کی ناپسندیدہ بو کی وجہ سے، ہاں جی یعنی اس کی بو کی وجہ سے میں اسے، ولیکن اکرہہ من اجل ریحہ، اسے ناپسند جانتا ہوں، قال، ہاں، اور فرمایا کہ فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ، تو راوی جو ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کا جب آپ اس کو ناپسند جانتے ہیں تو فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ، تو میں بھی وہ چیز ناپسند یعنی مکروہ جانتا ہوں یا جانوں گا جو آپ مکروہ جانتے ہیں، تو پھر میں بھی نہیں کھاؤں گا، یعنی مطلب یہ کہ میرے چیز لیے بھی وہ چیز ناپسندیدہ ہے جو چیز آپ کے لیے پسندیدہ نہیں۔ تو چونکہ سوم کچا جو لہسن ہے اس کو کھانے سے ایک سمیل آتی ہے، ہر کوئی اس کو محسوس کرتا ہے، تو چونکہ فرشتے آپ کے پاس آیا کرتے تھے، آتے جاتے تھے وہی لے کر، خاص طور پر جبریل روح الامین علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے درگزر فرماتے۔
اس کو، باقی یہ حرام نہیں ہے، یہ سبزی ہے بڑی اچھی اور فائدہ مند بھی ہے، اس کو پکا کر کھانا چاہیے یا اس وقت جب کہ مسجد میں نہ جانا ہو اور منہ کو اچھی طرح صاف کر لے۔ اچھا جی، تو قصعتن جو ہے یہ آپ اس کو آپ انڈر لائن کیجئے، بقصعتن، اور اسی طرح سوم کو بھی، جس کا معنی لہسن ہے، اگلی حدیث میں بھی یہ لفظ آ رہا ہے۔ تو آگے آتے ہیں 4197 حدیث کی جانب۔ وان جابر، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل ثومن او بصلا، کہ جس شخص نے بھی کھایا وہ لہسن یا پیاز، فلیعتزلنا، تو اسے چاہیے کہ وہ ہم سے الگ رہے، جدا رہے۔ او قال، یا آپ نے فرمایا، فلیعتزل مسجدنا، کہ وہ اسے چاہیے کہ وہ ہماری اس مسجد سے الگ رہے۔ او لیقعد فی بیتے، یا آپ نے یہ الفاظ فرمائے کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بقدر، اور بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہنڈیا لائی گئی، فی خضرات من بقول، کہ جس ہنڈیا میں پکی ہوئی ترکاریاں، سبزیاں تھیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، مختلف قسم کی سبزیاں، خضرات جمع ہے، من بقول، من بقلہا بقول، ترکاریاں، سبز و شاداب ترکاریاں، سبزیاں مختلف اس میں پکی ہوئی تھیں۔ فوجد لہا ریحا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ بو محسوس کی، یعنی اس ہنڈیا سے کچھ سمیل آپ نے محسوس کی ترکاریوں کی۔ تو فقال، آپ نے فرمایا، قربوہا الی بعض صحابہ، ہاں جی، کہ اسے لے جاؤ اس ہنڈیا کو یا اس میں پکی ہوئی جو سبزیاں ہیں، الی بعض صحابہ، اپنے کسی ساتھی کی جانب۔ ٹھیک ہے جی، وقال، اور یہ بھی فرمایا، کل، اور یہ کھاؤ تم، جابر رضی اللہ عنہ سے یہ بات آپ نے فرمائی کہ اسے اپنے پاس ساتھیوں کے پاس لے جاؤ، اور پھر آپ نے اور کہا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، کل کھا لو، خود کھاؤ، فإنی اناجی من لا تناجی، اس لیے کہ بے شک میں ایسی مخلوق سے مناجات یا سرگوشیاں کرتا ہوں، ہاں جی، یا ہم کلام ہوتا ہوں، من لا تناجی، جس سے تم ہم کلام نہیں ہوتے، یا تم بات نہیں جس سے کرتے، گفتگو نہیں کرتے۔ تو متفق علیہ، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ 4197، تو اس کی علت پہلے بھی بیان ہوئی ہے کہ فرشتوں کا آنا جانا آپ کے پاس، خاص طور پہ حضرت جبریل روح الامین کا۔ تو بقول جو ہے اس کا مطلب ترکاریاں اور سبزیاں، بو کی وجہ سے لہسن پیاز وغیرہ کو ناپسند خیال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فرشتہ جو وحی لانے والا تھا اس کی وجہ سے بھی، اور یہ ویسے بھی روایات میں آتا ہے کہ لن الملائکہ تتعذی یتعذی منہ بنو آدم، کہ فرشتے ان چیزوں سے اذیت محسوس کرتے ہیں، تکلیف، جن چیزوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ بدبودار چیز جو انسان ناپسند جانتا ہے، فرشتے بڑی لطیف اور پاکیزہ مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے ہوئے، انہیں اور زیادہ ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں کو کھاتے نہیں تھے، اس لیے کبھی جبریل آ جائیں گے اللہ کا پیغام لے کے تو اس کو تکلیف نہ ہو۔ 4198 حدیث ہے، وَعَنِ الْمِقْدَامِ بن معدی کرب، سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، کیلو طعامکم، کہ اپنا جو کھانا پینا ہے، یعنی اناج، کھانے پینے کا عام جو آپ کھاتے ہیں کھانے میں، ان کو اچھی طرح ماپ لیا کرو۔ ٹھیک ہے جی، یبارک لکم فی ہے، کہ اس عمل سے آپ کے اس کھانے میں یا اناج میں برکت دی جائے گی۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔
تو کیلو طعامکم کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے کہ اپنے کھانے کی چیزوں کو یعنی اناج وغیرہ کو ماپ لو، یعنی چاول اور گندم یا اور کچھ چیزیں، مکئی یا جب باجرہ یا جو جو بھی آپ کھاتے ہیں ماپ لیا کرو، یعنی لیتے وقت۔ تو مطلب یہی ہے کہ لیتے اور دیتے وقت اگر دے رہے ہو تو پھر بھی اچھی طرح ماپ لو، اگر لے رہے ہو تو پھر بھی اچھی طرح اس کا پیمانہ یا وزن کر لو۔ تو ان اشیاء کو اچھی طرح وزن کر لینا چاہیے۔ یہ عزیز طلبہ، یہ حدیث پڑھ رہے تھے 4198، وعن المقدام ابن معدی قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کیلو طعامکم، کے ماپ لیا کرو اچھی طرح اپنے اناج یعنی کھانے کے اناج وغیرہ کو، چاول، گندم، جو، باجرہ، اسی طرح جوار یا اس قسم کی اور چیزیں، مکئی یا چنے، جو بھی چیزیں آپ لیں کھانے کے لیے، یبارک لکم فیہ، کہ اس میں تمہارے لیے اس طرح برکت ہوگی یا برکت کی جائے گی یا ڈال دی جائے گی۔ قیلو طعامکم، اپنے کھانے کی چیزوں کو ماپ تو لیا کرو اچھی طرح لے کر۔ تو اگر ماپ لیتے ہیں گھر میں آ کر تو ان اشیاء کو اچھی طرح وزن کرو گے، تو اگر کم وزن نکلے تو جہاں سے لائے ہو اس آدمی سے اطلاع کر کے اس کو بقیہ جو کمی رہ گئی اس کو اس سے طلب کر لو، یہ آپ کا اس پر بہت بڑا یہ احسان ہوگا، اس لیے کہ آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا کہ جو کم ہے وہ پورا ہو جائے، اور اس کا بھلا اس سے بڑا کہ آپ نے اس کو وہ ناجائز جو رکھا ہوا ہے یا چلا گیا اس کی طرف یا روک لیا اس نے، تو اس سے آپ اس کو ناجائز کھانے سے بچا رہے ہیں۔ اور اگر زیادہ نکلے تو دوسرے کا حق واپس کرتے ہوئے، اگر آپ زیادہ لے آئے ہیں تو اس کا حق وہ بھی آپ کے اور اس کے حق میں بہتر ہے کہ آپ ناجائز کھانے سے رک جائیں گے، بچ جائیں گے، اور اپنے بچوں کے پیٹ میں بھی ناجائز ڈالنے سے بچ جائیں گے، اور جس سے لے کے آئے ہیں اس کو بھی اس کا حق واپس کر دیں گے، اسے بھی نقصان سے بچائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ طرفین سے یہ حکم ہے، اور دونوں کے لیے، دونوں فریقوں کے لیے یہ فائدہ بھی ہے۔ اچھا جی، ایک بات میں یہاں ذکر کر دوں کہ جس حدیث میں یہ ذکر ہوا ہے کہ تولنے سے برکت کم ہو جاتی ہے، ایک حدیث ایسی بھی ہے، شاید آپ کو سننے کا موقع ملا ہو یا نہیں، یا کبھی موقع مل جائے، کہ بار بار گھر میں چیزیں تولنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ گھر میں پیسہ کو لایا آدمی کیش، تو بار بار اس کو گن رہا ہے، تو وہ ایک اس کے لالچی ہونے کی اور انتہائی ہرس اور طمع رکھنے کی، دولت کی یہ ایک علامت ہے، تو اس سے برکت ختم ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ گنا نہ کرو، بس رکھ دو، اللہ اس میں برکت دے گا۔ تو یہ باتیں تو حدیث میں یہ جو آیا ہے کہ تولنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے، تو گھر میں آیا ہوا اناج اس کو تولا نہ کرو یا کوئی چیز کھانے والی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ روزانہ کا خرچ تو تولنا، یا روزانہ کا خرچ تولنا مراد ہے، کہ اس کو نہ تولا کرو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں ایک اہل خانہ کو بے جا تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ایک دفعہ آپ لے آئے ہیں ایک غلہ اور آپ نے ڈال دیا اپنے کسی اس غلے والے جگہ میں، تو اس کو اب اس میں سے ضرورت کے مطابق لے لیں، تول کر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ایک دفعہ تول لیں جب لائیں، بار بار تولنا یہ ایک مشقت بھی ہے اور تکلیف بھی ہے۔ چلیں جی، اب یہ ہماری آج کی سبق کی آخری حدیث تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وإلی اللقاء۔